अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 26। आह, ये जाजिब लगारी तो मरने के बाद भी अजाब बन गया है। उसका केस था कि बंद ही नहीं हो रहा था। रईस को कोर्ट बुलाया जा रहा था और वो चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ज्यादा देर नहीं रहेगा। अरूजा की हील की टिक टिक सुनाई दी। रईस उस वक्त मुराद के साथ मीटिंग रूम में था। वो दोनों आने वाले रईस ग्रुप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी कुछ देर बाद मीटिंग थी और इससे पहले वो लोग प्रोजेक्ट को आपस में अच्छी तरह डिस्कस करना चाहते थे। अरूजा के हाथ में टैबलेट था। वो हमेशा की तरह यूनिफॉर्म में थी और उसका रुख रईस की कुर्सी की जानिब था। बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ नए प्रोजेक्ट की तफसीलात दिखाई देती थीं। ऐसा क्या चराग का जिन हाथ लग गया है तुम्हारे? मुराद ने अपना फ़ोन बेदिली से बंद करते एक जानिब खसकाया। अभी अभी उसने सोशल मीडिया पर जाजिब लगारी की बीवी की जानिब से चलता एक बयान देखा था। वो मान ही नहीं रही थी कि उसके शौहर ने खुदकशी की थी। अरूजा के होते किसी चराग के जिन की ज़रूरत नहीं है। उसने टैबलेट पर उंगलियां घुमाते टैबलेट रईस की जानिब बढ़ाया। वो जो काफ़ी संजीदा दिखाई देता था, उसने एक सवालिया नज़र से अरूजा को देखा। टैबलेट नहीं थामा। खुद देख लें। अरूजा ने कंधे उचकाए तो रईस ने टैबलेट थाम लिया। स्क्रीन पर क्लिक किया तो एक वीडियो चलने लगी और अगले ही पल उसके चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट उभरी। उसने 5 सेकंड से ज़्यादा वीडियो नहीं देखी। टैबलेट मेज़ पर रख दिया। सताइश भरी नज़रों से अरूजा को देखा, जो लंबी मेज़ के एक जानिब बैठी थी और दूसरी जानिब मुराद आलम था, जबकि सरबराही कुर्सी पर वो खुद बैठा था। उसने मेज़ पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अरूजा का नंबर अरूजा दी फाइटर से अरूजा दी चराग का जिन कर दिया। उसके टैबलेट रखते ही मुराद आलम ने फटाफट उठाया और जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुई, उसके चेहरे के तासुरात बदलते गए। आंखें हैरत से खुल गईं। ओह माय माय! उसने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। ये वीडियो जाजिब लगारी की एक प्राइवेट वीडियो थी। उसका रईस जूलर्स की एक मशहूर डिज़ाइनर के साथ अफेयर चल रहा था और उस वीडियो में वो इकरार करता साफ दिखाई दे रहा था कि उसने रईस ग्रुप को कैसे बेवकूफ़ बनाया था। ये वीडियो डिज़ाइनर ने खुद बनाई थी। शायद वो बाद में जाजिब को ब्लैकमेल करना चाहती थी, पर उससे पहले ही गेम बदल गई और अरूजा जमाल तो समंदर से सुई भी ढूंढ लाए। आखिर वो टेक सिक्योरिटी की हेड थी। मुझे शक था। मैंने जाजिब को एक बार इस डिज़ाइनर के साथ देखा था और जाजिब की मौत के बाद जब मैंने उस पर नज़र रखी तो ये काफ़ी घबराई हुई थी और फाइनली आज मुझे सबूत मिल ही गया। उसने सरशारी से कंधे उचकाए। अब इसका क्या करना है? मुराद आलम ने वीडियो फिर से लगाई। आंखों में खबासत थी। रईस ने खफगी से टैबलेट उसके हाथ से झपटा। खबीस आदमी, बस करो। उसे डबटते हुए उसने टैबलेट उल्टा रख दिया। वो वीडियो जो उसने खुद 5 सेकंड भी नहीं देखी, वो मुराद आलम बार बार देखना चाह रहा था। वायरल। अरूजा ने यकलफ्जी जवाब दिया। नहीं, हरगिज नहीं। रईस की सारी गुफ्तगू में पहली बार गरजदार आवाज़ सुनाई दी। ये वीडियो किसी सूरत लीक नहीं होगी। मैं फेयर प्ले का आदी हूँ। एक औरत को बीच में लाकर नहीं खेल सकता। हाँ, वीडियो जाजिब के घर वालों को दिखाओ और उन्हें बताओ कि अगर वो केस वापस नहीं लेंगे तो ये वायरल हो सकती है, पर हम करेंगे नहीं। मैं ऐसे छोटे मोटे केस को इतनी अहमियत नहीं देता। वो काफ़ी संजीदा था। लेकिन बॉस, मिसेस जाजिब रोज़ाना सोशल मीडिया पर आकर अपनी वीडियोस के ज़रिए इंसाफ मांग रही है। उसकी वीडियोस से हमारी बदनामी हो रही है। अरूजा ने उसे समझाना चाहा। बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा? इतना तो चलता रहता है। बस ये वीडियो उसकी वाइफ को लाजमी दिखाओ, वो खुद ही केस वापस ले लेगी। उसने पूरे यकीन से कहते कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। मीटिंग का टाइम हो चुका है, अभी तक आए नहीं सब? पेशानी पर सोच की लकीरें वाज़ेह थीं। वो आजकल उलझा उलझा सा था। बस आते ही होंगे।
مراد نے فون اٹھا کر مطلوبہ مینیجر کا نمبر ملایا، جبکہ عروضہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا فی الحال اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ٹیب اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے رئیس پر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ عقب سے رئیس کی آواز سنائی دی، اور یہ ڈیزائنر؟ وہ آواز پر پلٹی۔ یہ مجھے آئندہ یہاں نظر نہ آئے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، سرد سپاٹ، آنکھوں میں تپش دکھائی دیتی تھی۔ مراد عالم نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ کافی سینئر ڈیزائنر ہے، ہم اسے ایسے نہیں نکال سکتے۔ اس کا رد عمل بے ساختہ تھا۔ ڈز ناٹ میٹر، اسے آج ابھی اسی وقت نکالا جائے۔ رئیس گروپ لوگوں کے سیاہ منصوبوں کے عمل درآمد کی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ رائے نہیں، حکم تھا، اور اس حکم کو ٹالنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ عروضہ اسبات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ 2 سال کافی ہوں گے۔ وہ اسکرین پر ابھرتے ہوئے اپنے ڈریم پروجیکٹ کی عمارت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ یہ تو میٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مراد بھی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ یہ کام کا وقت تھا، اور کام کے وقت رئیس کو صرف کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ آنے والے 2 مہینے لکس کے لیے بہت اہم ہیں۔ آج اس کا لکس میں پہلا دن تھا، اور یہ اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ وہ ٹائم پر آفس پہنچ گئی تھی، اور صبح ہی پہلی میٹنگ تھی۔ اسپیشل کاسٹیوم ڈیزائن کرنے والے سبھی ڈیزائنر موجود تھے۔ وہ ہلکے گلابی اور نیلے رنگ کے کھلتے پھولوں والا کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ ٹخنوں سے ذرا اوپر آتی لمبی کھلی قمیص اور کھلا ٹراؤزر۔ ایسے کپڑوں میں اس کا قد مزید دراز لگتا تھا۔ بال فولڈ تھے اور ہم رنگ اسکارف گلے میں تھا۔ گردن میں ایک جانب سے گزار دونوں سرے آگے ڈال رکھے تھے۔ ریشمی بال جوڑے سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس کا چشمہ آنکھوں پر جمع تھا، کیونکہ پروجیکٹر پر آج کی میٹنگ کے اہم پوائنٹس لکھے تھے۔ سونیا سلطان سامنے اسٹیج پر کھڑی تھیں، اور سبھی ڈیزائنر سنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ پیرس میں ہونے والا یہ شو لکس کے لیے بہت اہم ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اسپانسرز میں رئیس گروپ شامل ہے۔ ہمیں اپنی پوری توجہ اور محنت سے اسے یادگار بنانا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس فیشن شو کے اختتام پر لوگوں کے ذہن میں صرف لکس کا نام ہو۔ وہ نہ صرف شو کے بارے میں بتا رہی تھی، بلکہ انہیں موٹیویٹ بھی کر رہی تھی۔ آپ لوگوں کے پاس 15 دن ہیں۔ ہر وہ ڈیزائنر جس کا لکس میں آج پہلا دن ہے، یا پھر اسے یہاں سالوں گزر چکے ہیں، سب کے پاس 15 دن ہیں۔ فیشن شو کے لیے جو کاسٹیوم ڈیزائن کیے جائیں گے، ان کے ماڈل 15 دن کے اندر تیار ہوں۔ آپ اسے ایز اے ٹیم ورک بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اکیلے بھی۔ چوائس از یورس۔ ڈیزائنر سے ہوتی اس کی نظر فجر پر آ کر ٹھہر گئی۔ اپنے خوابوں کو، اپنے نائٹ میئرز کو دنیا تک پہنچانے کا اس سے بہترین موقع شاید ہی کبھی آپ کو ملے۔ اس نے فجر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ جتلا دیا تھا، جسے فجر سمجھ بھی گئی تھی۔ ڈیزائنر مختلف طرح کے سوال کر رہے تھے، پر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن کہیں اور چل رہا تھا۔ میڈم، کیا کاسٹیوم ڈیزائننگ کے دونوں گروپ اس میں حصہ لیں گے؟ فجر کے عقب سے آواز ابھری۔ یہ آواز سنی سنی تھی۔ اس نے پہلی بار پلٹ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ اس کے پیچھے ہی دائیں جانب شہرام کھڑا تھا، وہی شہرام جسے اس نے یونیورسٹی میں ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کا لکس میں ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ سب کے لیے ہے۔ ڈیزائنر چاہے ڈارک تھیم گروپ سے ہوں یا وائٹ تھیم گروپ سے، وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ لکس میں کاسٹیوم ڈیزائننگ کے 2 گروہ تھے۔ ہر ڈیزائنر کی شخصیت کے لحاظ سے اسے متعلقہ گروہ میں ڈالا گیا تھا۔ وہ ڈیزائنر جن کی شخصیت میں روشنی کا عنصر نمایاں تھا، وہ وائٹ تھیم گروہ کا حصہ تھا، اور فجر جیسے لوگ ڈارک تھیم میں تھے۔ جب ایک آرٹسٹ کو مکمل طور پر اس کی شخصیت کے مطابق کچھ کرنے کی آزادی دی جاتی ہے، تب آرٹ تخلیق ہوتا ہے۔ شہزادیوں کے خوبصورت لباس بنانے والا ذہن رکھنے والا ڈیزائنر نائٹ میئرز کو آسانی سے نہیں بن پاتا، اسی لیے یہ تقسیم کی گئی تھی۔
اور اس سے لکس کا کام بہت بہتر ہوا تھا۔ فجر تو شہرام کو دیکھ کر ہی حیران تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا پر کہا کچھ نہیں۔ ویسے بھی اس کا گروپ دوسرا تھا تو شاید زیادہ آمنا سامنا نہ ہوتا۔ اب مجھے ایسی غیر متوقع چیزوں کی عادت ڈال لینی چاہیے، اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سمجھایا۔ پہلا دن کافی تکان بھرا تھا۔ اپنے گروہ کے ڈیزائنرز کو سمجھنا اور ان سے اچھے سے بات کرنا فجر کے لیے کافی مشکل تھا۔ اس کا آفس اچھا تھا۔ یہاں ایک لمبا ہال تھا۔ شیشے کی دیواروں سے بنا یہ ہال سب سے الگ تھا اور اس کے اندر ہی ہر ڈیزائنر کے لیے ایک چھوٹا سا آفس بنا تھا جس کا دروازہ بھی شیشے کا تھا۔ سبھی ڈیزائنر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ کافی دلچسپ تھا۔ بریک ٹائم وہ کیفے میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا، سینکڑوں لوگ، مختلف چہرے، ایک جیسے خواب۔ کوئی لوگ اسے کیفے میں بھی اسکیچ بک پر پینسل پھیرتے نظر آئے، کہیں گروہ کی شکل میں بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ یہاں کی زندگی باہر کی زندگی سے کتنی مختلف تھی۔ یہاں کے لوگ پرانے محلے کے لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ تم فجر ہو نا، نیو ڈیزائنر؟ ایک کافی شوخ سا لڑکا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس کے بنا اجازت بیٹھنے پر فجر کی تیوری چڑھی۔ وہ یوں فری ہو رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ کیا ہم ایز اے ٹیم کام کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے سوال پر اسے چڑ چڑھی۔ یس، میں فجر ہوں اور میں ٹیم ورک نہیں کرتی۔ وہ زبردستی مسکرائی اور پھر توجہ اپنی چائے کی طرف مرکوز کی۔ لیکن میں بہت اچھا ٹیم ورک کرتا ہوں، اس نے خباثت سے کہتے ایک آنکھ دبائی۔ فجر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر شہرام بیٹھا تھا، اس کی نظریں اسی جانب تھیں۔ مجھے یقین ہے تم وائٹ تھیم سے ہو، ہے نا؟ پتہ نہیں وہ اتنا شوخا کیوں ہو رہا تھا۔ فجر نے بمشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، موبائل پر ابھرنے والی بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ بریک کے بعد مجھ سے ملیں، سونیا سلطان کا میسج تھا۔ نہیں، میں بلیک تھیم سے ہوں، ناؤ ایکسکیوز می۔ وہ منہ بناتے زبردستی مسکرائی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ کیفے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اسے عقب سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو شہرام کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بات کرے گا، وہ اسے مخاطب کرے گا۔ اسے تو لگتا تھا وہ اس سے نفرت کرتا ہوگا۔ اس لڑکے کو اگنور کرو، وہ یہاں سفارش پر آیا ہے، تنگ کرے تو کمپلین کر دینا۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فجر کو پہلے تو اس کے بلانے پر اور پھر اس کے اتنے اچھے طریقے سے بات کرنے پر الجھن ہوئی۔ دماغ میں گھنٹی سی بجی۔ تھینک یو، وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی اور پھر پلٹ گئی۔ فی الوقت اسے شہرام سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ ہاں، وہ اس کا کلاس فیلو تھا، پر جو کچھ یونیورسٹی میں ہوا تھا وہ اب کبھی اس سے نارمل طریقے سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ وہ اسے دور جاتے دیکھ کر پھر سے بولا۔ فجر کے قدم رکے پر وہ پلٹی نہیں۔ میں یہاں سب کو جانتا ہوں، میں یہاں پہلے انٹرنشپ کر چکا ہوں، کوئی مسئلے مسائل ہوں تو ضرور بتانا۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے شہرام کی بات سنی اور پھر کوئی جواب دیے بنا ہی پلٹ گئی۔ فی الوقت اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی مرد کی تو بالکل نہیں۔ گردن اکڑائے وہ دور جا رہی تھی اور شہرام نے تعصب بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ کچھ لوگ کبھی ہمیں پلٹ کر نہیں دیکھتے، چاہے ہم انتظار میں کھڑے کھڑے بت بن جائیں۔ فجر کا رخ سونیا سلطان کے آفس کی جانب تھا۔ لکس کی عمارت کافی بڑی تھی اور کیفے سب سے بالائی منزل پر تھا۔ وہ سفید لوفرز پہنے، چمچماتے ماربل پر پاؤں رکھے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہاں اتنے لوگ تھے کہ کسی کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لوگ مصروف دکھائی دیتے تھے۔ لکس کا ایک نام تھا۔ اس کے کپڑے، جوتے، بیگ، پرفیوم اور دیگر اشیاء کی کافی ڈیمانڈز تھیں، اسی لیے یہاں کام بھی کافی زیادہ تھا۔ مختلف گروہ، مختلف ڈیزائنرز، مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف لوگ، ویرائٹی کافی زیادہ تھی۔ وہ گہری نظروں سے ہر چیز کا مشاہدہ کر رہی تھی۔
اسے یہاں اپنی پہچان بنانی تھی۔ سفر لمبا اور مشکل تھا، پر وہ راستہ بنا ہی لیتی۔ وہ اپنے ذہن میں ہی آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہی تھی اور گلاس وال سے جھانکتے سورج نے اس کی پلاننگ کو سراہا۔ سونیا سلطان کے آفس پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، دروازے کے دوسری جانب کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے ہی جنید کھڑا تھا۔ ہاں، وہی جنید جس نے اس کے اور ولیم کے نکاح میں مدد کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی تھی، یعنی وہ بھی اسے پہچان گیا تھا۔ فجر کا دل سکڑ گیا، چہرے کی رنگت بدل گئی۔ السلام علیکم، جنید نے مسکرا کر سلام کیا، جبکہ فجر کے الفاظ تو حلق میں ہی پھنس گئے۔ اسے اپنی ٹانگیں شل ہوتی محسوس ہوئیں۔ یوں لگا جیسے سب ختم، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ وعلیکم السلام، وہ بمشکل ہی بول پائی۔ جنید اس کی بدلتی رنگت کو دیکھ چکا تھا۔ وہ فجر کی غیر ہوتی حالت بھانپ چکا تھا اور وہ جانتا تھا یہ کیوں ہوا تھا۔ اس نے پہلے بھی فجر کو یہاں دیکھا تھا، جس دن وہ انٹرویو دینے آئی تھی، اور اس نے ولیم کو بھی آگاہ کیا تھا۔ اس وقت وہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ سونیا سلطان نے دونوں کو بت بنے دیکھا تو پوچھا۔ جنید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ فجر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ فجر کو سب کچھ ختم ہوتا نظر آیا۔ ابھی وہ بتا دے گا کہ کیسے اس نے فجر کو ایک فارنر کے ساتھ کورٹ میرج میں مدد کی تھی۔ زندگی کا سیاہ باب جسے وہ خود سے بھی چھپا کر رکھتی تھی، وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا، اور پھر سب ختم۔ وہ مزید نہیں سوچ پائی، قدم بڑھا کر آگے آئی۔ نہیں، میں انہیں نہیں جانتی۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ہاں، وہ اسے پہچانتی تھی پر جانتی نہیں تھی۔ جنید نے اس کی بات سنی اور پھر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ جنید، یہ فجر معراج ہے، اور فجر یہ جنید ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ہماری لیگل ایڈوائزر ٹیم کو جوائن کیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے تعارف قبول کیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ صورتحال سمجھتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ فجر کا دل ڈوب چکا تھا۔ یعنی وہ بھی لکس میں ہی تھا، روز سامنا ہوتا۔ یہ تو کھلا ٹارچر تھا۔ وہ دن جب اس نے ارسل کو چھوڑ ایک فارنر سے نکاح کیا تھا، وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی، چاہ کر بھی نہیں۔ اور کوئی اس دن کی یاد بار بار دلائے تو پھر وہ ٹارچر ہی ہے۔ وہ غائب دماغی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسا گزر رہا ہے پہلا دن؟ ناقابل بیان، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ آج پتہ نہیں کون کون سے بم پھٹنے تھے۔ یہ تو بہترین ہے، اور مجھے امید ہے تم کوئی ناقابل فراموش نائٹ میئر ڈھونڈ ہی لوگی۔ انہوں نے اسے پیرس فیشن شو کی بات کرنے کے لیے ہی بلایا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھی رہی۔ کچھ ضروری باتیں تھیں اور آنے والے شو کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ تمہارے لیے اپنی پہچان بنانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے کیش کرو۔ فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا ذہن بری طرح پک گیا تھا۔ پہلا دن اس پہ کام کا پہاڑ لے آیا تھا۔ پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ یہ موقع کیش کر پاتی یا نہیں۔ اماں کچن میں سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھیں۔ آخر کب تک وہ بھوکی رہ سکتی تھیں؟ کرنے کو کوئی کام بھی نہیں تھا۔ یہاں کافی سکون تھا، گرمی نہیں تھی۔ خاموشی سے ناشتہ بنایا اور کھانے کے بعد برتن دھونے لگیں کہ اچانک بیل بجنے لگی۔ یہ تو فجر کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ 6 بجے کے بعد آئے گی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ بیل تھی کہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی دروازے تک آئیں اور دروازے میں بنے سوراخ سے جھانک کر باہر دیکھا تو ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گئی تھی۔ اماں کو کوفت ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو لڑکی کا سراپا واضح ہوا۔ وہ دبلی پتلی سی بھوری رنگت والی لڑکی تھی۔
وہ جی صفائی کرنی تھی، بی بی جی نے یہی ٹائم دیا تھا۔ اماں کو دیکھتے ہی اس نے طوطے کی طرح بولنا شروع کیا۔ کون بی بی؟ اماں کی تیوری چڑھی۔ وہ جی فجر بی بی، کل ہی مجھے نیچے ملی تھی، صفائی ستھرائی کا کام انہوں نے مجھے دیا ہے، میں یہاں 3-4 گھروں میں کام کرتی ہوں۔ وہ کہتے اندر آ گئی۔ اماں کو حیرت ہوئی، اس نے کام والی رکھ لی تھی۔ میرے پاس نمبر ہے ان کا، میں ابھی فون کر لیتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالتے فجر کا نمبر ملایا، فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں بانو بولو۔ دوسری جانب سے اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ بی بی میں آ گئی ہوں، آپ اپنی اماں کو بتا دیں۔ اس نے فون اماں کی جانب بڑھایا۔ اماں میں نے ہی اسے رکھا ہے، بانو صفائی ستھرائی کا کام کر دے گی۔ اس کی آواز سنائی دی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ جانتی تھی اماں اکیلے نہیں رہ پائیں گی، بانو آ جایا کرے گی تو اماں کا وقت اچھا گزر جائے گا، یہی سوچ کر اس نے بانو کو رکھ لیا تھا۔ بانو اور اماں کی خوب بننے والی تھی، فجر کو یہ لگتا تھا، پر یہاں تو سین الٹ تھا۔ بانو جدھر جدھر جا رہی تھی اماں اس کے پیچھے پیچھے تھیں، آنکھیں عقاب کی طرح تاڑتی ہوئی تھیں۔ وہ اس پر جلدی بھروسہ نہیں کر سکتی تھیں۔ صفائی کرنے کے بعد جب وہ کچھ برتن دھونے آئی تو اماں نے اسے فوراً ٹوک دیا، رہنے دو میں خود کر لوں گی۔ بانو کو اماں کا رویہ عجیب لگا۔ میرا کام ہے جی، مجھے کرنے دیں۔ نہیں تم صفائی تک رہو بس۔ اماں کے لہجے کی نخوت کم نہیں ہوئی۔ وہ کچھ دیر اماں کے پاس رہی اور پھر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اماں نے سکون کا سانس لیا۔ پتہ نہیں فجر انہیں سکون سے جینے کیوں نہیں دیتی تھی۔ کمرے میں ملکجہ سا اندھیرا تھا، عجیب سی خوشبو تھی جو نتنوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی، بہت مانوس اور جانی پہچانی سی خوشبو۔ کمرے میں اچانک روشنی ہوئی، یوں جیسے کسی ٹمٹماتے چراغ نے آخری لو پکڑی ہو، اور یہ روشنی ایک وجود سے تھی۔ سفید ریشمی فراک میں ملبوس ایک لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ ریشمی سنہری بال پوری کمر پر پھیلے تھے اور سنہری آنکھیں نمی سے بھرپور تھیں۔ اس کا سراپا واضح نہیں تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی سی تھی اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے اس کے وجود میں جان نہ ہو۔ بھاری بوجھل سانسیں اس ملگجے اندھیرے میں سنی جا سکتی تھیں۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ سفید فراک والی لڑکی دائیں جانب گر گئی۔ اس کا داہنا گال زمین پہ تھا اور اس کی آنکھیں مانو ہم پر ہی جمی ہوں۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کا وجود نیلا پڑ گیا اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ تڑپنے لگے۔ منہ سے جھاگ نکلا اور خوبصورت آنکھوں نے ایک آخری بار پلکیں کھولیں اور پھر پتلیاں ٹھہر گئیں، نگاہیں ساکت ہو گئیں۔ اس کا وجود ختم ہو چکا تھا، بے جان۔ میں نے تمہیں معاف کیا، محبت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بھن بھناتی سرگوشیوں میں ایک درد بھری آواز ابھری اور نرم بستر پر سویا وہ وجود جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا تھا۔ رئیس نے بے ساختہ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر لیمپ آن کیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، غٹا غٹ پانی پیا اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا دیں۔ ہاں، وہ خواب تھا، ایک برا خواب۔ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ سفید ٹراؤزر شرٹ میں اس کا وجود کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ یہ خواب نہیں، اس کا نائٹ میئر تھا جو کبھی اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ اٹھ کر چلنا پھرنا چاہتا تھا پر ٹانگیں شل تھیں، پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ الفاظ اس کے جسم سے روح کھینچ کر لے گئے ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ سر جھکائے یوں ہی بیٹھا رہا، بیڈ کی چادر کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل سینے میں نہیں بلکہ کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ آج وہ تکان کے باعث جلدی سو گیا تھا، پر اندازہ نہیں تھا یوں تڑپ کر اٹھ جائے گا۔ 10 15 20 جانے کتنے منٹ گزر گئے۔ جب حواس بحال ہوئے تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور عروضہ کا نمبر ملایا۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ 3 لفظی سوال۔ کام ہو گیا ہے باس۔
دوسری جانب سے 4 لفظی سوال ابھرا تو اس نے مزید کچھ کہے سنے بنا ہی فون کاٹ دیا۔ گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا اور پھر فون واپس رکھتا اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پورا جسم جیسے اکڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑوں سمیت گرم پانی کے شاور تلے کھڑا تھا۔ فل شاور کھولے وہ سانسیں روکے کھڑا تھا اور پانی اولوں کی طرح اس کے جسم سے ٹکرا رہا تھا۔ کتنی دیر بعد اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ محبت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ الفاظ پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ اذیت سے مسکرا دیا۔ محبت نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ محبت نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا۔ وہ ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا۔ سینے میں اتنی جلن تھی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ کیوں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ دیوار پر مکوں کی بارش کر چکا تھا۔ آخر کیوں منار، کیوں؟ وہ پاگلوں کی طرح دیوار پر مکے مار رہا تھا۔ شفاف ہاتھوں کی انگلیاں زخمی ہونے لگیں پر اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اس کی شرٹ اس کے اپنے ہی خون سے بھر گئی تھی۔ چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا۔ پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور رنگت سفید، جبکہ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے واک ان کلازٹ سے دوسرا سوٹ نکالا اور اسے بدلنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لی۔ جسمانی تکلیف کا احساس ہوا تو اسے روح کی تکلیف کم ہوتی محسوس ہوئی۔ آج کی رات اس پر حرام ہو چکی تھی۔ وہ گیلے بالوں سمیت فون اٹھائے کمرے سے باہر نکل آیا اور یوں ہی بے مقصد راہداریوں میں چلتا ہوا بالآخر اپنے پرائیویٹ روم میں پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آج کی رات اس کی یہیں گزرنے والی تھی۔ یہ 1 ہفتے بعد کی بات تھی۔ لاہور میں موسم برسات شروع ہو چکا تھا۔ فجر اس وقت گھر پر تھی۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا اور پورا لاؤنج ڈھیروں ڈھیر کاغذوں سے بھرا ہوا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ لکس جا رہی تھی اور 1 ہفتہ گزر چکا تھا پر اسے کوئی بھی کاسٹیوم کا کوئی بھی آئیڈیا اس معیار کا نہیں لگا کہ وہ اسے پیرس میں ہونے والے فیشن شو کے لیے فائنل کر سکے۔ وہ جو بھی سوچتی اور گوگل کرتی تو اس پر پہلے ہی کام ہو چکا ہوتا تھا۔ اس وقت بھی صوفوں کے درمیان رکھے میز پر اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ اسکیچ بک کے ڈھیروں صفحے ہوا کے باعث اڑتے پھر رہے تھے۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش کے امکان تھے۔ وہ معمول کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، بالوں کو فولڈ کیے، ان میں پینسل پھنسائے نیچے قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ میز پر اسکیچ بک رکھی تھی اور وہ سر جھکا کر پینسل چلا رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ جمائے وہ بری طرح مگن تھی کہ اچانک دروازے پر بیل ہوئی۔ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ اس نے وقت دیکھا تو ذہن کھٹکا۔ بیل دوبارہ ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے لاک ہول سے جھانکا تو باہر ایک لڑکا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پھولوں کا بوکے تھا۔ فجر کی تیوری چڑھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر پوچھا، جی فرمائیں۔ لہجہ حد درجہ سخت تھا۔ سامنے ہی دوسرا اپارٹمنٹ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ میڈم آپ کا پارسل ہے، لڑکے نے ادب سے کہا۔ میرا؟ کس نے بھیجا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں، یہاں کہیں پتہ لکھا ہے، آپ پلیز جلدی لے لیں، باہر بارش شروع ہو چکی ہے۔ وہ بے چارگی سے بولا تو فجر نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر وہ پھولوں کا بکے تھام لیا۔ لڑکا تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ اسے پھول پسند ہی نہیں تھے، پھر کون بھجوا سکتا تھا؟ دروازہ بند کر کے اس نے جیسے ہی پھولوں میں لگا کارڈ اتارا، اسے کھولا تو اگلے ہی پل فجر کو اپارٹمنٹ کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نام تو یاد ہوگا، بلقیس کا بیٹا۔ رنگ برنگے خوبصورت پھولوں نے زہریلے بچھوؤں کی طرح اسے ڈنک مارے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، ٹانگیں شل ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ جیسے اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ پوری دنیا میں اگر اسے کسی شخص سے، کسی نام سے بے پناہ نفرت تھی تو یہ وہی نام تھا، یہ وہی شخص تھا۔ اس وجود سے فجر نے جتنی نفرت کی تھی شاید ہی کسی سے کر پاتی۔ کچھ دیر یوں ہی بت بنے کھڑی رہی۔
اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ جھٹکے سے کھولا اور پھر پوری قوت سے وہ کے سامنے دیوار پر دے مارا۔ تبھی سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے نکلنے والی لڑکی اس افتاد پر اچھل پڑی۔ اس نے حیرت سے فجر کو دیکھا اور پھر اس بڑے سے خوبصورت بوکے کو جو قیمتی ہونے کے باوجود اپنی بے قدری پہ رو رہا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ لڑکی نے بے ساختہ فجر سے پوچھا، جس کے تیور جارحانہ تھے۔ فجر نے بنا کچھ کہے ٹھاک کی آواز سے دروازہ دے مارا۔ ہاتھ میں پکڑا کارڈ اس نے پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتی واپس لاؤنج تک آئی۔ دماغ پوری طرح گھوم گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بلقیس کے بیٹے کا نام اس کے سامنے یوں آئے گا۔ پہلے ہی وہ اپنے کاسٹیوم کو لے کر بے طرح پریشان تھی، مزید پریشانی کیوں؟ بھاڑ میں جائے منحوس آدمی۔ میز پر رکھا اپنا فون اٹھاتی وہ کمرے کی جانب چل پڑی۔ اینک اتار کر وہیں رکھ دی۔ سارا سامان یوں ہی پڑا رہ گیا۔ کاغذ یوں ہی اڑتے پھر رہے تھے۔ اماں یقیناً سو چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو کھلی کھڑکی سے بارش کی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ سر میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو وہاں پرائیویٹ نمبر لکھا چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ فون بجتا رہا۔ وہ یوں ہی اس کی اسکرین دیکھے گئی۔ بیل بند ہو گئی۔ فون پھر سے بج اٹھا۔ اس بار وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھلی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو ایک سرسراتی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیزل آئیز، کیسی ہو؟ پل کے 1000ویں حصے میں وہ جان گئی کہ فون کی دوسری جانب جو بھی تھا اس نے وائس رینجر لگا رکھا تھا۔ فون فجر کے لیے ہی تھا کیونکہ اس کی آنکھیں ہیزل تھیں، یوں جیسے سارے رنگ ان میں جمع کر دیے گئے ہوں۔ کون ہو تم؟ اس نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں جو بھی ہوں، تمہاری اصلیت جانتا ہوں، تمہارا اصل۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ خود کو کیا سمجھتی ہو؟ دوسری جانب موجود انسان کے لہجے میں نفرت کا عنصر نمایاں تھا۔ میری اصلیت بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے طنزیہ کہنے پر دوسری جانب قہقہا ابھرا۔ نہیں، بس یہ بتانے کے لیے کہ زیادہ اونچا مت اڑو، جب گرو گی تو تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ لہجے میں تنبیہ تھی۔ فجر کے چہرے پر استحضاء ابھرا۔ میں مکھٹ اوڑھ کر ڈرانے والوں سے نہیں ڈرتی، ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے فون کاٹ دیا اور موبائل فون ایک جانب پھینکا۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ آخر یہ لوگ اسے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ کون تھا یہ نیا دشمن؟ اسے اب سونا تھا۔ وہ بیڈ سے اترتی سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ سر درد کی کوئی دوا مل جاتی تو شاید سکون سے سو پاتی، لیکن جیسے ہی اس نے دوسرا دراز کھولا اس کے ہاتھ رک سے گئے۔ سامنے ہی وہ ٹیپ ریکارڈ پڑی تھی جو اس کے سامان سے نکلی تھی اور اس نے جلدی جلدی میں اسے یہاں رکھ دیا تھا۔ فجر نے بے ساختہ اسے اٹھایا اور واپس بیٹھتے ہوئے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک مہنگی ترین ٹیپ ریکارڈ تھی۔ جھنجھلایا ہوا دماغ ایک پل کے لیے پرسکون ہوا۔ اس نے ہولے سے آن کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، میں ہوں ولیم جوزف۔ اگر تم یہ ٹیپ سن رہے ہو تو اس کے دو ہی مطلب ہیں۔ فجر نے بٹن دبا کر اسے بند کیا۔ ولیم جوزف؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بھوری اونی گول گلے والی شرٹ پہنے ہوئے اور کیمرہ تھامے ہوئے ولیم جوزف اس کے تصور کے پردے پر لہرایا۔ ٹیپ سے ابھرتی اس کی آواز مدھر اور سحر انگیز تھی۔ نمبر 1، میں اس دنیا میں نہیں ہوں اور میرے جانے کے بعد تمہیں اسے سننے کا موقع ملا ہے۔ اور نمبر 2، تم میرے لیے دنیا کے سب سے اہم ترین انسان ہو، سب سے خاص، کیونکہ اپنے جیتے جی میں یہ ٹیپ اسے ہی دوں گا جو میرے لیے سب سے اہم ہوگا۔ اس کی آواز، ہاں اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ مردوں کی خوبصورت آواز ان کی وجاہت میں اضافہ کرتی ہے۔
فجر نے فوراً بٹن دبا کر اسے بند کیا۔ دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ آخر کیا مطلب ہے اس کی بات کا؟ کہنا کیا چاہتا تھا وہ؟ فجر کا سر گھوم گیا، بھویں سکڑ گئیں اور پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، سمجھ نہیں آیا اسے سنے یا نہیں۔ یہ میرے لیے بہت خاص ہے، شاید تمہارے کام آ جائے۔ وہ پھر سے اس کے سامنے وارد ہوا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے لیٹ گئی اور ٹیپ ریکارڈر پھر سے چلا لی۔ ذہن میں کھلبلاتا شور ساکت ہو گیا، فضا جیسے تھم سی گئی۔ میرے ڈیڈ کہتے ہیں آسمان کی بلندیاں میری منتظر تھیں اور میں نے زمین کی خاک کو چنا۔ بات کے آخر میں وہ دھیرے سے مسکرایا۔ بس یہی تعارف ہے میرا، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، میں ان سب کے درمیان رہتا ہوں۔ وہ اپنے خوبصورت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں پانی گرنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ یوں ہی ساکت لیٹے سنتی رہی۔ دماغ پرسکون ہو رہا تھا، شور تھمتا جا رہا تھا۔ اوہ، کیا تم مجھے ٹھیک سے سن سکتے ہو؟ دراصل میں ایک واٹر فال کے قریب ہوں۔ یہ پانی گرنے کی آواز ہے۔ یہ خوبصورت ہے نا؟ ہاں، مجھے یہ سب خوبصورت لگتا ہے۔ میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز بارش کی ہے۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں 22 سال کا ہوں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس لیے میری پسندیدہ آواز اب تک بارش کی ہے۔ میں ٹورسٹ ہوں اور اب تک کافی ملک گھوم چکا ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بارش کی آواز ریکارڈ کر لی ہے۔ اس ٹیپ ریکارڈر پر بارش کے لیے ایک مختص بٹن ہے۔ جب تمہیں نیند نہ آئے تو تم اسے دبانا۔ 9 گھنٹے کی ایک ریکارڈنگ ہے۔ بارش کی آواز سے نیند اچھی آتی ہے۔ یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ فجر نے فوراً ٹیپ کا بٹن آف کیا۔ لیمپ جلا کر دیکھا تو اسے واقعی بارش والا ایک بٹن مل گیا۔ اس نے وہ دبایا تو بارش کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے وہ ٹیپ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور بارش کی آواز بہت واضح تھی۔ وہ مزید کچھ نہ سوچ پائی اور کب اس کی آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو رہی تھی اور ولیم کی ریکارڈ کردہ بارش کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ بھی بارش کی آواز سے کھلی تھی۔ آفس آتے ہی اسے میڈم سونیا نے طلب کر لیا۔ آتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل سے وہ ٹیپ اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا یہ ٹیپ واقعی اس کے کام آنے والی تھی۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے فجر کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ٹھیک چل رہا ہے، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ حالانکہ 1 ہفتے میں ماڈل جمع کروانا تھا اور اس نے ابھی تک اپنا آئیڈیا بھی فائنل نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ پورے اعتماد تھی۔ گڈ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ تمہارا ڈرائیور آج سے چھٹی پہ جا رہا ہے۔ سبھی کاسٹیوم ڈیزائنر اپنی کنوینس پہ آتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے انہیں کمپنی کی طرف سے مل چکی ہے۔ اب تم بتاؤ، بنا ڈرائیور کے کیسے سفر کرو گی؟ میں ابھی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتی، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر ڈرائیونگ سیکھ لو، گاڑی تمہیں کمپنی کی طرف سے مل جائے گی۔ کاسٹیوم ڈیزائننگ ٹیم کو کمپنی گاڑی دیتی ہے۔ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔ فجر کی اگلی بات انہیں حیران کر گئی، خوشگوار سی حیرانی۔ واقعی؟ ہاں، میں نے 1 سال پہلے سیکھی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ 1 سال پہلے اس نے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ کچھ ارسل نے سکھائی تھی اور کچھ اس نے خود کلاسز لی تھیں۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے میرے پاس۔ پھر تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، تم تھوڑی پریکٹس کر لو، جلد ہی تمہیں گاڑی کی چابی مل جائے گی۔ میڈم سونیا سلطان کی ایک بہت بڑی مشکل دور ہو گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے واپس پلٹی تو اسے عقب سے ان کی آواز سنائی دی۔ پاسپورٹ ہے تمہارا؟ جی ہے، جیسے اس نے ساری تیاری کر رکھی تھی۔ سونیا سلطان نے ستائش سے اسے دیکھا۔ پیرس فیشن شو کے لیے کمپنی کو چاہیے ہوگا تاکہ تمہارا ویزا پروسیس ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں آج جمع کروا دوں گی، وہ سنجیدگی سے کہتے واپس چلی گئی۔ اس رات گھر واپس آنے کے بعد وہ کافی فرسٹریٹڈ تھی۔ ابھی تک اس کا آئیڈیا فائنل نہیں ہوا تھا۔
میں جانتی ہوں مجھے راستے نکالنے آتے ہیں، میں کر لوں گی۔ وہ کمرے میں چکر لگاتی خود کو ریلیکس کر رہی تھی اور پھر اس نے وہ ٹیپ ریکارڈر دوبارہ آن کی۔ یو نو واٹ، آج میں نے ایک مکڑی کو جالا بناتے دیکھا۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے، تمہیں میرے کیمرے میں مل جائے گی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک سحر انگیز منظر تھا۔ مکڑی نے پورا جالا بنایا اور پھر بیٹھ کر شکار کا انتظار کیا۔ ہاں، میں نے اسے شکار کرتے دیکھا، یہ کافی حیران کن تھا۔ یہ سنتے ہی فجر کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے کاسٹیوم کا آئیڈیا مل گیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے بے ساختہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرایا اور پھر اس ٹیپ کو دیکھا۔ ولیم نے ٹھیک کہا تھا، یہ ٹیپ واقعی اس کے کام آنے والی تھی، اور پھر وہ پوری توجہ سے اپنے کاسٹیوم کے ڈیزائن کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اگلے کئی دن بے پناہ مصروف گزرے۔ 5 دن بعد اسے گاڑی کی چابی مل گئی تھی۔ اب وہ خود ڈرائیو کر کے آ جا سکتی تھی۔ وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور فجر ناک تک کام میں ڈوبی تھی۔ اس دن اس نے اپنے کاسٹیوم کا ماڈل سونیا سلطان کے سامنے رکھا تو اس نے دیکھتے ہی فجر کو سراہا۔ اگر تم اسے حقیقت میں بنا لو تو تمہیں اونچی اڑان بھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ان کے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کا زیادہ وقت اپنے آفس میں ہی گزرتا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے آفس کی جانب ہی بڑھ رہی تھی جب فون پھر سے بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر پھر سے لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا اور جب تک اس نے نہیں اٹھایا فون بجتا ہی رہا۔ کرنے والا ڈھیٹ ہی تھا۔ بالآخر اس نے اٹھا ہی لیا۔ میں نے سوچا یاد دلا دوں کہ زیادہ اونچا مت اڑنا۔ وہی سرد سی آواز ابھری۔ کون ہو تم؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ یہاں وہ چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو فجر معراج، بہت غرور ہے تم میں تمہیں خاک ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب سے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا گیا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ افسوس کہ تم یہ حسرت لے کر مر جاؤ گے، مرو گی تو تم، یاد رکھنا۔ فون بند ہو گیا اور وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں تکان ہی تکان تھی۔ پچھلا پورا ہفتہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو چکی تھی اور اوپر سے یہ فون کالز اسے الگ اپنی اذیت دے رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہے؟ اسے بت بنے کھڑے دیکھ کر پاس سے گزرتے شہرام نے رک کر پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ زبردستی مسکرائی اور پھر اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ فجر؟ اس بار وہ رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو نفیس سا شہرام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ مجھے امید ہے تم کر لو گی، وہ پورے یقین سے بولا تو وہ تکان زدہ آنکھوں سے مسکرا دی، پھر بنا کچھ کہے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ 15 دن بعد، وقت شب 10 بجے، لاہور۔ وہ پوری توجہ سے پتلے پر ٹنگے گاؤن پر جھکی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو میڈم سونیا دروازے میں کھڑی تھیں۔ کیا بات ہے، آج گھر نہیں جانا؟ انہوں نے پوچھا تو فجر نے سر اٹھا کر گھڑی کو دیکھا۔ 10 بج گئے؟ اسے حیرت ہوئی۔ آج کل وہ اپنے کاسٹیوم پر کام کر رہی تھی۔ یہ اسٹوڈیو روم تھا۔ دن میں اس کے ساتھ جونیئر آرٹسٹ تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود ہی لگی رہی۔ کام زیادہ تھا اور وقت کم، اس لیے وہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ پچھلے 15 دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ 15 دنوں میں 5 بار اس پرائیویٹ نمبر سے فون آیا تھا۔ وہ اگر موبائل سے کال نہیں اٹھاتی تھی تو گھر کے لینڈ لائن پر آنے لگ جاتا، جو اس نے اماں کے لیے لگوایا تھا تاکہ اپنی خبر دیتی رہے۔ جانے کون تھا جو اس کی جان کا دشمن بن چکا تھا؟ جانے کون تھا جسے اس سے اتنی نفرت تھی؟ جانے کون تھا جو اسے تکلیف میں دیکھ کر خوش تھا؟ پر فجر نے اسے ابھی تک سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ وہ پوری توجہ اپنے کاسٹیوم پر لگائے ہوئے تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہے، میرے خیال سے اب تمہیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے۔ میڈم سونیا نے اسے اطلاع دی تو وہ کام وہیں چھوڑ کر بیگ اٹھائے باہر نکل آئی۔
اسٹوڈیو کا دروازہ بند کر دیا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو بیٹری کافی کم تھی۔ اماں کو اس نے بتایا تھا کہ وہ لیٹ آئے گی، پر اتنا لیٹ ہو جائے گی یہ اندازہ نہیں تھا۔ لڑکیوں کے لیے میں لیٹ سٹنگ الاؤ نہیں کرتی، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ دونوں لفٹ کی جانب رواں دواں تھیں۔ فجر نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ میڈم سونیا ہمیشہ کی طرح بیگی پینٹ پر ٹاپ پہنے ہوئی تھی، جبکہ فجر نے ہلکے جامنی رنگ کا جارجٹ کا کھلا ٹراؤزر اور گھٹنوں تک آتا ہم رنگ کھلا کرتا پہن رکھا تھا۔ پیروں میں ہمیشہ کی طرح لوفرز تھے، بال فولڈ تھے اور چشمہ اس نے بالوں پر جما لیا تھا۔ سفید رنگ کا بیگ کندھے پر تھا۔ ڈرائیونگ میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ لفٹ کا سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ نیچے پارکنگ ایریا میں آ کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ میڈم سونیا اپنی گاڑی کی جانب جا چکی تھیں۔ ان کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ فجر نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی، وہ سٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی لیکن نہ ہو پائی۔ اس بار اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ خدایا وہ گھر کیسے جائے گی؟ پتہ نہیں، دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر آس پاس دیکھا۔ گیٹ پر گارڈز تھے۔ نائٹ شفٹ والوں کا ڈپارٹمنٹ اس وقت کھلا ہوتا تھا، پر وہ ابھی تک کوئی خاص دوست یا جان پہچان نہیں بنا پائی تھی۔ مدد کس سے مانگتی؟ سب ٹھیک ہے؟ میڈم سونیا نے اپنی گاڑی سے باہر نکلتے پوچھا۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ اپنی پریشانی پر قابو پاتے بولی۔ او ہو، اسے کیا ہو گیا؟ میڈم سونیا کے بعد ان کے ڈرائیور نے بھی کوشش کی، پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تم ایسا کرو، میری گاڑی لے جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے، مزید انتظار کرنا بہتر نہیں ہوگا، یہاں سے فاصلہ بھی کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے ڈرائیور سے چابی لے کر فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی تھیں۔ ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر قریب ہی ہے، ڈرائیور دوسری گاڑی لے آئے گا، کوئی گھر سے لینے آ جائے گا، تمہیں ابھی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں تھیں۔ بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تو فجر نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے چابی تھام لی۔ ابھی سب سے زیادہ ضروری اس کا حفاظت سے گھر پہنچنا تھا۔ دھیان سے جاؤ، انہوں نے تلقین کی تو فجر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر کے انہیں شکریہ کہتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میڈم سونیا نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور ان کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بڑا وقت لگ گیا تھا انہیں فجر کا اعتماد جیتتے۔ پورا مہینہ گزر گیا تھا اور بالآخر وہ رات آ گئی تھی جب رئیس اورنگزیب کی جان ان کی مٹھی میں ہوگی۔ انہوں نے بیگ سے موبائل فون نکالا اور فجر کی گاڑی سے ٹیک لگاتے رئیس کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور پھر 2-3 بیل جانے کے بعد اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ دوسری جانب فجر کافی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت یہ سڑک کافی سنسان تھی، کوئی گاڑی ہی گزرتی نظر آ رہی تھی۔ اچانک ساتھ والی سیٹ پر رکھا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو وہی پرائیویٹ نمبر تھا۔ اسے آفس سے نکلے 25-30 منٹ گزر گئے تھے۔ فون پھر سے بجنے لگا تو اس نے اٹھا لیا کہ کہیں لینڈ لائن پر کال نہ چلی جائے۔ زندگی کا آخری سفر، مبارک ہو فجر معراج۔ وہی سرسراتی آواز ابھری تو فجر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایک تو موسم خراب تھا، اوپر سے وقت کافی ہو گیا تھا اور وہ اکیلی اس وقت ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اوپر سے ایسی بات سننے کو ملے تو اچھا خاصا بندہ گھبرا جاتا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے لہجے کی لرزش پر حد درجہ قابو پاتے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں لطیفے سنانے کے لیے فون کرتا ہوں؟ دوسری جانب سے خفگی بھری آواز ابھری۔ چھپ کر وار کرنے والے خود کسی لطیفے سے کم نہیں ہوتے۔ اس نے نظریں سڑک پر جمائے کہا۔ فون اسپیکر پر تھا۔ دوسری جانب سے قہقہا ابھرا۔ کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، شاید میں پوری کر دوں۔ کیا فراخ دلی تھی! بھاڑ میں جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گاڑی کے بریک فیل ہیں فجر معراج۔
تم خود کو سروائیور کہتی ہو نا، اب اپنی موت سے بچ کر دکھاؤ۔ دوسری جانب ایک خوفناک قہقہا ابھرا اور فون بند ہو گیا۔ فجر کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے چیک کرنے کے لیے اپنا پاؤں بریک پر رکھا اور اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دی، کیونکہ گاڑی کے بریک واقعی فیل تھے۔ گاڑی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھی۔ پورا جسم جیسے پسینے سے نہا گیا۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ موت؟ نہیں، ابھی نہیں۔ اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آدھا کلومیٹر بھی نہیں چلی ہوگی کہ سامنے ہی سڑک کے بیچوں بیچ ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ 11:15 کا وقت ہو چکا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے یہ علاقہ زیادہ گنجان نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرنے اور بریک لگانے کی کوشش کی، پر یہ نہیں ہو پایا۔ وہ ہارن دے رہی تھی، وہ گاڑی کا رخ موڑنا چاہتی تھی، پر اس کے ہاتھ جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گاڑی کا رخ بدلا۔ گاڑی میڈین سے ٹکرائی اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اگلے ہی لمحے دھماکہ ہوا اور گاڑی اچھل کر دور جا گری۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی الٹی پڑی تھی اور فجر نے پوری دنیا کو گھومتے دیکھا۔ سیٹ بیلٹ بندھے ہونے کے باعث وہ اپنی سیٹ پر جمی رہی، پر الٹی گاڑی میں وہ خود بھی الٹی تھی۔ اس کی آنکھیں سامنے سڑک پر جمی تھیں، خوبصورت ہیزل آنکھیں جنہیں ابھی بہت سارے نائٹ میئرز بننے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے بند ہو جانا چاہتی تھیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ انہیں بند ہونے سے روک رہی تھی، بار بار آنکھیں پھاڑ کر انہیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بڑے دھماکے کے بعد سماعت جیسے جواب دے گئی تھی۔ جسم میں جانے کہاں کہاں ٹوٹا کانچ گھس گیا تھا۔ درد کی ایک لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے ڈوبتے ذہن نے بے اختیار سوچا۔ کوئی اس کی مدد کو نہیں رکے گا۔ کچھ دیر بعد ایک دھماکہ ہوگا اور وہ گاڑی سمیت جل جائے گی۔ دماغ کے کسی ایک کونے نے اپنی سوچ سے اذیت پہنچائی۔ نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ مجھے جینا ہے، مجھے نہیں مرنا، پلیز ہیلپ۔ وہ زور سے چلائی، پر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا۔ اس کی ہیزل آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جانے کتنے منٹ گزر گئے، پتہ نہیں کوئی گاڑی پاس سے گزری یا نہیں، کسی نے دیکھا یا نہیں۔ ہاں، اسے اتنا پتہ تھا کہ کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی بچانے نہیں آتا۔ ہم انسان اپنے سارے خواب لیے مٹی کے سپرد ہو جاتے ہیں، پر کوئی ہمیں بچانے نہیں آتا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ مزید کھولے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے تکلیف سے منہ بھینچ لیا، بے آواز رو دی۔ موت کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ فجر معراج تھی اور اسے بلندیوں پر راج کرنا تھا، اور موت کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ملکہ ملعون تھی۔ البتہ موت کا خوف بڑے بڑے سورماؤں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ آخری بار اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے آنکھیں کھولی تو اسے نم آنکھوں سے کوئی اپنی جانب بھاگتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ روڈ پولز کی روشنی میں اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دیا، ویسے بھی چشمہ اترا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید ہوش میں رہنا چاہتی تھی، پر نہیں رہ پائی۔ اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہاں، کوئی تھا جس کی گاڑی طوفان کی طرح آ کر کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ کوئی تھا جو اپنی گاڑی سے نکلا اور پاگلوں کی طرح اس کی جانب بھاگا تھا۔ فجر، آر یو دیر؟ کوئی تھا جس کے لبوں پر پہلی بار اس کا نام پکارا گیا تھا۔ ہاں، وہ رئیس اورنگزیب تھا جو اسے گاڑی سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ جن حواسوں میں یہاں تک پہنچا تھا، مراد یا عروضہ کو فون کر کے اطلاع کرنا بھی بھول گیا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر فجر کو گاڑی سے باہر نکال ہی لیا۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ گاڑی سے کچھ فاصلے پر اسے لیے بیٹھا تھا۔ سرمئی پینٹ اور سفید شرٹ میں وہ ابھی تک آفس کے حلیے میں تھا۔ فجر کے چہرے کو اس نے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے دل کو رکتے پایا، رک رک کر چلتے پایا۔ کچھ ہوا تھا، سمجھ نہیں آیا تھا، جان گئی تھی یا جان آئی تھی۔ پلیز آنکھیں کھولو۔
اس نے اپنے خشک لب تر کرتے ہوئے اس کے گال کو ہاتھ سے تھپ تھپایا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی ہونٹ، وہی پیشانی۔ زندگی یوں ہی تو نہیں گزار دی تھی۔ یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، یوں لگا جیسے ساری کائنات رک گئی ہو، ہوائیں ساکت ہو گئیں، بارش کی بوندوں نے اپنی آمد روک لی۔ منار؟ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے رئیس اورنگزیب کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ 23 سال بعد وہ خواب زدہ وجود حقیقت کا روپ دھارے اس کے بازوؤں میں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کس نام سے پکارے، منار یا پھر فجر۔ وہ جیسے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس کے بار بار گال تھپ تھپاتے، پر فجر نے کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہاں، محبت نے اسے بڑی گہری سزا دی تھی۔ 23 سال اس نے سزا کاٹی تھی۔ اب شاید انعام کا وقت تھا، تبھی تو اللہ نے اسے پھر سے رئیس کی زندگی میں بھیج دیا تھا۔ وہ اسے حیرت زدہ سا تک رہا تھا، ششدر سا، جیسے کوئی خواب ہو کہ آنکھ کھلی تو سب ختم، اور وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ یہ خواب دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں کھولو پلیز، میری سزا ختم کر دو، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، اور پھر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دیکھا کہ ایک درد بھرا آنسو تھا جو 23 سالوں بعد اس کی آنکھ سے نکلا اور پھسلتا ہوا فجر کے چہرے پر جا گرا۔ بادل زور سے گرجے اور بجلی کی کڑک سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کسی سحر سے جاگا، ایک طلسم سا جو ٹوٹ گیا۔ تیز ہوا کے ساتھ ہی بارش کی بوچھاڑ شروع ہوئی۔ وہ جیسے آنکھیں پٹپٹاتے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کہاں تھا اور ہوا کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی باہوں میں فجر کو دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ اسے اٹھائے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فجر کو چوٹیں کم ہی آئی تھیں، البتہ وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ موت کے پیش نظر ٹریفک بہت کم تھی۔ روڈ پولز کی دھیمی روشنی میں تیز ہواؤں اور برستی بارش کے دوران وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار رئیس نے کسی عورت کو خود سے اتنا قریب کیا تھا۔ مراد عالم اسے دیکھ لیتا تو یقیناً صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ آخر کار رئیس اورنگزیب کے کثرتی بازو بھی کسی کام آ ہی گئے تھے۔ وہ پھرتی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگاتا دوسری جانب خود بیٹھا اور گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ بارش اب تیزی سے برسنے لگی تھی۔ آنے والا وقت یکسر مختلف ہونے والا تھا۔